العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في شأن نبيه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. Ladies and gentlemen, thank you so much for being here. Specifically, I would like to thank Brother Ibrahim Sahib for inviting me here, and no doubt YFK is a prestigious channel. Well, first of all, I would like to give you people a brief overview that what do we people want. As you all know, that Kashmir issue is basically an international issue, and it's an outstanding issue for the international community and as well as for the United Nations Security Council. बात यह है कि what we are seeking, हम तलाश क्या करना चाह रहे हैं? Why do we people go out? Why do we people speak out? What is the reason behind it? Basically, we are seeking two of the very important things. दो बहुत अहम चीजें हैं जिनकी हमें तलाश है. The first is to end the reign of terror in occupied Kashmir. जुल्म-ओ-सितम, जबर, इस्तेहसार, इसका जो तसलसल है, इसका खात्मा. You can call it human rights violation. You can call it war crimes. You can call it crimes against humanity. You can call it repression. जो कुछ भी कहें, you can even call it genocide. Whatsoever you call it, but this human rights violations have to come to an end now. और दूसरी अहम चीज कि we want peace and stability in this region. हम हमें चाहते हैं. We want peace in Pakistan as well as in India. Yes. क्योंकि मफरूज़ा कश्मीर के जितने लोग हैं, उनसे जितने राब्ते हुए और जितना कश्मीर की सूरत हाल को क्लोजली एनालाइज किया, क्लोज एनालिसिस किए, तो ऑफ कोर्स द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डू नॉट वांट कॉन्फ्लिक्ट. वो जंग नहीं चाहते. They don't wish or they don't desire to see a conflict. वो अमन चाहते हैं. They don't want to come to a nuclear flashpoint. लिहाजा we want to be a symbol of peace. We want to be a symbol of cooperation. We want peace in Asia, even the whole of South Asia, even Central Asia, और इससे जितने भी मुल्हिका इलाके हैं, adjoining regions. अच्छा, अब ये peace कैसे आएगा? ये अमन कैसे आएगा? This peace can only come through table talk, through negotiations, and by resolving Kashmir conflict. Otherwise क्या होगा? This region would remain turbulent. और फिर क्या होगा? There would be the allegations, mishappenings, और फिर counter allegations. और ये सिलसिला फिर कभी नहीं रुकेगा. अब आज हम यहाँ क्यों इकट्ठे हुए? मुझसे कबल जो मुकर्रर थे किसी कॉलेज के, माशाल्लाह बहुत जामे अंदाज में उन्होंने गुफ्तगू की और बहुत से एंगल्स को उन्होंने कवर किया है. तो मुख्तसर करते हुए जो चीज़ें उन्होंने कवर की उसको ज़रा छोड़ूंगा. उन्होंने बताया कि भारतीय पार्लियामेंट में वहाँ के वज़ीर दाखिला ने कश्मीर के मुतालिक आइन में मौजूद खुसूसी तौर पर आर्टिकल 370 और 35A के बिल पर उसको मंसूख करने के बिल पर दस्तखत किए. अच्छा, अब इसका नुकसान क्या हुआ? इसका नुकसान ये हुआ कि कश्मीर की डेमोग्राफी को शदीद तरीन नुकसान पहुंचा. अब ये जो आर्टिकल 370 है, ये एक खुसूसी हैसियत थी कश्मीरियों की, ये एक स्पेशल स्टेटस था. यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो रेजोल्यूशंस है, जो करारदादें, उसमें कश्मीरियों के मुतालिक एक खुसूसी स्टेटस, यानी जब तक कश्मीरियों को रेफरेंडम का मौका नहीं मिलता
جب تک کشمیریوں کو پلیبسائٹ کا موقع نہیں ملتا یو این کی ریزولوشنز کے تحت، تب تک پاکستان اور انڈیا یہ کشمیر پر مکمل کلیم نہیں کر سکتے جب تک کشمیری خود اپنے فیوچر کو ڈیسائیڈ نہ کریں۔ اور جو 35A ہے وہ ہمارے اسٹیٹ سبجیکٹ سے ریلیونٹ ہے، یعنی 35A یہ کہتا ہے کہ کشمیر کے اندر، مقبوضہ کشمیر کے اندر باہر کے لوگ آ کر نہ پراپرٹی حاصل کر سکتے، نہ وہ نوکری حاصل کر سکتے، نہ کوئی جائیداد خرید سکتے، یعنی ہندوز کو کشمیر میں کچھ بھی لینا الاؤ نہیں تھا۔ اب جب اس کو ختم کیا، اس سے کشمیر کی ڈیموگرافی کو چینج کرنا چاہتے ہیں، یعنی اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں، میجارٹی کو مینارٹی میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اور پھر کیا ہوگا جو فلسطین میں ہوا؟ اسرائیل نے جیسے فلسطین کی ڈیموگرافی کو چینج کیا، بالکل اسی پلان کو آگے لے کر کے اب یہ بی جے پی کی گورنمنٹ چل رہی ہے۔ لہذا اب جتنے بھی پرو انڈینس تھے، چاہے وہ محبوبہ مفتی کی شکل میں، چاہے عمر عبداللہ کی شکل میں، جب انہوں نے بھی اسٹیٹمنٹس دی، کیونکہ ان کی بھی دکانیں بند ہو چکی تھی، تو ان کو بھی جو ہے وہ اریسٹ کر لیا گیا۔ شاید 3-4 ماہ قبل عمر عبداللہ کو ریلیز کیا، آئی ڈونٹ نو کہ محبوبہ مفتی کو اب تک ریلیز کیا یا نہیں کیا، ہوگی؟ اچھا، وہ بھی ہوگی۔ اب کہنے کا مقصد کیا ہے کہ جو لوگ ان کے سامنے ہیں، جو پرو انڈینس تھے، اب آپ دیکھیں مقبوضہ کشمیر میں قانون نام کی کوئی چیز ہے نہیں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں مقبوضہ کشمیر میں 80 لاکھ آبادی والے خطے میں 8 لاکھ بھارتی فوجی تعینات، گویا کہ ہر 10 کشمیریوں پہ ایک بھارتی فوجی بندوق تانے کھڑا ہے۔ اب اتنی زیادہ فوج ہونے کے باوجود جب اس بل کو لایا جا رہا تھا، مزید 60,000 فوجی وہاں ڈپلوائے کیے اور 25 سے 30,000 بی جے پی کے وہ بدماش جنہوں نے الیکشن کمپین چلائی تھی ان کو وہاں بھیجا، اور کشمیر کے وہ اسپیسیفک ریجنز جہاں کے لوگ بہت متحرک تھے، یعنی ان کو یہ خدشہ تھا کہ اس بل کے بعد ان کا شدید رد عمل سامنے آنا ہے، تو انہوں نے وہاں بھیجا اور وہ فوج کا سہارا لے کے گھروں میں گھستے ہیں اور وہاں پہ لوٹ مار کرتے ہیں اور عورتوں کی عصمت دری کی جاتی ہے۔ یعنی قانون نام کی کوئی چیز نہیں، سب سے پہلے وہاں الیکشنز کرواتے ہیں، پھر اپنے من پسند پرو انڈینس محبوبہ مفتی اور عمر عبداللہ کی شکل میں سی ایمز وہاں مسلط کر لیے جاتے ہیں۔ جب وہاں کامیاب نہیں ہوتے تو وہاں پر جو ہے وہ گورنر رول لے کر آتے ہیں، جب اس میں ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہاں وہ پریزیڈنشل رول لے کر کے آتے ہیں۔ اب گزشتہ سال کے بعد 5 اگست کے بعد پوری دنیا میں کشمیریوں کے حوالے سے لکھا جا رہا ہے، جو بھی درد دل رکھنے والے لوگ ہیں وہ لکھ رہے ہیں، وہ آرٹیکلز لکھ رہے ہیں، وہ ادارے لکھ رہے ہیں، اس میں بڑے بڑے اخبارات شامل ہیں، اس میں نیو یارک ٹائمز شامل ہے، اس میں فائنینشیل ٹائمز شامل ہے، دی گارڈین شامل ہے، یعنی یہ وہ تمام تر اخبارات ہیں جو عام طور پہ پاکستان کے نقطۂ نظر کو مسترد کرتے تھے، اس لیے یعنی انڈیا کا جو نیگیٹو پروپیگنڈا تھا اس کی وجہ سے، تو یہ عام طور پہ اس کو ریفیوز کر دیتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ پاکستان مقبوضہ کشمیر کے اندر جو لوگ اس تحریک کا حصہ ہے وہ مسلح مزاحمت کرتے ہیں، لیکن اب پتہ تو ان کو پہلے بھی سب تھا، لیکن آرٹیکل 370 کے بعد اب تحریک کشمیر پہ ایک نئی جان آئی ہے، ایک نئے رخ کی طرف گئی ہے۔ تو لہٰذا اب ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ we have to pursue every political and diplomatic path to show the world that what India has done. اور کیا کیا یہ تو سب کو پتہ ہے کہ India has just done it to fly in the face of Security Council resolutions that have been there on the Council's agenda for the last 70 years. پچھلے 70 سالوں سے جو چیزیں وہاں موجود ہیں اس سے بھاگنے کے لیے آپ دیکھیں ہمیشہ وہ بائی لیٹرل ٹاک کی بات کرتے ہیں۔ آج صبح بھی انڈین چینلز میں بائی لیٹرل ٹاک کے حوالے سے باتیں چل رہی تھی۔ اب آپ دیکھیں کہ ہمیشہ بائی لیٹرل، یہ آپ کی ایک بات ہے بڑی اہم ہے، آپ کو پتا ہو، ہمیشہ انڈینز بائی لیٹرل ٹاک کی بات کیوں کرتے ہیں؟ وہ میڈیشن کی طرف کیوں نہیں آتے؟ وہ تھرڈ پارٹی کو کیوں ایکسیپٹ نہیں کرتے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر وہ چاہتے ہیں کہ بائی لیٹرل ٹاک ہوگی پاکستان اور انڈیا۔ اب جب وہ بائی لیٹرل کی بات کریں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو اس سے باہر نکالنا۔ اب جموں کشمیر کے لوگوں کو باہر نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ اصل فریق کو باہر نکالنا، کیونکہ اصل فریق تو وہ ہے اور ان کو پتہ ہے کہ اب وہ دوسری چیز یہ ہے
کہ یون کو بھی باہر نکالنا، کیونکہ یون کی 11 ریزولوشن موجود ہیں کشمیر کے متعلق جو ریفرنڈم کی بات کرتی ہیں، جو پلیبسائٹ کی بات کرتی ہیں۔ اب جب وہ اس سے بھاگیں گے، ان کو پتہ ہے کہ جب لوگ انڈیا کے ساتھ تو کسی نے الحاق نہیں کرنا، ڈیفینیٹلی وہ پاکستان کی طرف ایک تھرڈ آپشن کی طرف جائیں گے، اس لیے وہ بائیلیٹرل ٹاک کی بات کرتے ہیں تاکہ سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشن سے بھاگا جائے۔ تو اس سے ہمیں ایک صاف یہ بات پتہ چلی۔ اب آپ دیکھیں اگر وہ بائیلیٹرل ٹاک کی بات کرتے ہیں، انڈیا کبھی بھی ٹیبل ٹاک کے لیے ایگری نہیں ہوتا، کبھی بھی نیگوشیشنز کے لیے ایگری نہیں کرتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ انڈیا شروع سے جھوٹ پہ چل رہا ہے، یعنی مجھ جیسا نالائق نکما بھی ان کو جو ہے وہ چیزیں سمجھا سکتا ہے۔ وہاں پہ تو بڑے ہمارے کافی ڈپلومیٹس بیٹھے تھے۔ جب بائیلیٹرل ٹاک کی بات کرتا ہے، آپ یہ دیکھیے کہ جموں کشمیر آرٹیکل 335A کو انہوں نے ختم کر دیا، پاکستان سے پوچھا نہیں پوچھا، پھر کیسی بائیلیٹرل ٹاک؟ اب یہ 6 ماہ پہلے جموں کشمیر کے اندر ڈومیسائل لا ری آرگنائزیشن آرڈر 2020 جو تھا، کیا انہوں نے اس میں پاکستان سے پوچھا؟ کوئی بھی نہیں پوچھا۔ اب یہ جو سٹیزن شپ ریگولیٹری وہ ایکٹ ہے، انہوں نے کچھ دن قبل وہ نافذ کیا کورونا کی آڑ میں، کیا پاکستان سے پوچھا؟ بالکل بھی نہیں پوچھا۔ تو اس سے صاف یہ بات واضح ہوتی ہے کہ انڈیا پوری دنیا کو جھوٹ اور فریب کے تحت وہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ لہذا میں یہ سمجھتا ہوں ہم آزاد کشمیر کے اور خصوصاً پاکستان کے جتنے افراد ہیں، ہم اپنے بدن پر یہ موجود سر یہ کشمیر کی بیٹی کا قرض سمجھتے ہیں، اور وقت آنے پر ہم اس قرض کو انشاءاللہ اتاریں گے، اور ہمیں اس کا بڑی شدت سے انتظار بھی ہے۔ تحریک آزادی کشمیر اور کشمیر کی خوشحالی ہمارا کسب العین ہے۔ لہذا آج کے موقع پہ یوم استحصال کے موقع پہ میں یہ پیغام دوں گا، یہ میسج دوں گا ہمارے تحریک کے مجاہدین کے ورثاء اور ہمارے درجنوں پی ایچ ڈیز شہداء اور سینکڑوں ایم فل اسکالرس، ان کے جتنے بھی ورثاء ہیں، ان کو یہ میسج ہے کہ ہم ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، ہماری آہیں کشمیر کے لیے، ہماری سسکیاں کشمیر کے لیے، ہمارے آنسو کشمیر کے لیے، ہمارا دل اور جان کشمیر کے لیے، اور ہماری شہرت کا خون کشمیر کے لیے۔ واقعی